नेक्स्ट सवाल है ज़शान मलिक की तरफ से। अली भाई, आप दीनी और दुनियावी जिंदगी को बैलेंस कैसे रखते हैं? मेरा ख्याल है ये कोई दीनी सवाल नहीं है जो मेरी ज़ात से रिलेटेड है। मेरी ज़ात से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो मैंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है। इस तरह के सारे सवालात जो आप सोच सकते हैं या बाद में भी सोचेंगे, पूरी दुनिया से फीडबैक लेके हमने 22 क्वेश्चंस लिए थे। मजलिस 50, उसका नाम है इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। वो ऑलमोस्ट 4 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने इन तमाम चीजों को डिस्कस किया। इस वक्त ये टाइम इससे ज्यादा कीमती है कि हम इन कामों में लगाएं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ फॉलो की तरफ से है। वो पूछते हैं, खादम हुसैन रिजवी ने मनसबा वाली ज़ईफ़ हदीस को अवाम में ज़्यादा मुतारिफ करवाया और अवाम से इसको मंजर अब लोगों का कत्ल कर रही है, फिर कत्ल करती फिर रही है, टोके लिए फिरते हैं, तो खाने का गुनाह भी बाबा जी पर ही होगा। देखें जी, सिर्फ बाबा जी पे नहीं है, बाकी सारे फिरकों के उलमा के ऊपर भी है। बरेलवी सारे उलमा, देवबंदी सारे उलमा, अहले हदीस सारे उलमा, शिया सारे उलमा, ये सब के सब मुजरिम है, ये सब गूंगे शैतान बने रहे। ये जितने धरने होते रहे उसमें ये सब लोग गूंगे शैतान बने रहे। इससे बड़ा खतरनाक मसला ये था कि खत्म नबूवत के नाम के ऊपर गालियां निकाली गई, फिर उन गालियों को इस्लाम की रूह से जायज बताया गया। सिर्फ मैं अकेला बंदा था जो उस वक्त कह रहा था कि गुस्ताखे रसूल को भी गाली निकालना जायज नहीं है, और मैंने इनके जो जितने झूठे दलाइल थे उनका मैंने इल्मी जवाब दिया। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, मैं जब 2017 का धरना चल रहा था ना, इनका खत्म नबूवत का वो जो कानून वाला मसला बना हुआ था, तो फैजाबाद से थोड़े से फासले पे एक शिया का बहुत बड़ा मदरसा है, मैं उसका नाम नहीं लेता वरना वो फिर पिन पॉइंट हो जाएगा। मैं वहां पे बैठा था और वहां वो तकरीरों की आवाजें आ रही थी, तो वहां जो उनके बड़े थे, मैंने उनको कहा कि हजरत, ये नबी इस्लाम के नाम पे लोग गालियां निकाल रहे हैं, आप कम अज कम इस चीज को कंडेम करें। चले, सुन्नियों से तो हमें एक्सपेक्ट नहीं है, उनके अंदर तो फिक्र हुसैन रही नहीं है, बुज़दिल हो चुके हैं, आप तो हुसैनी हैं। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब, क्यों आप हमें मरवाने लगे? हमने जरा सी बात की तो ये हुकूमत को छोड़ के शियों को मारना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा फिर आप लोग हुसैन का नाम लेना छोड़ दें, अपने आप को हुसैनी भी कहें, और आप लोग गूंगे शैतान बने रहे। और आप लोगों को पता है, प्लेनेट अर्थ पे एक बंदा था जो इस वक्त इस पूरे सिस्टम को ललकार रहा था उनकी पूरी जिंदगी में। खत्म नबूवत का जो काज है, हम उनसे बढ़ के खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया था, हम इसकी मुखालफत करते थे, उनकी जिंदगी में भी, उनकी वफात के बाद भी। और दूसरी बात यह कि खत्म नबूवत का काम ही नहीं है, ये एंटी कादियानी मुहिम में है। खत्म नबूवत वो करेगा उस पे काम जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ थानवी रसूलुल्लाह को भी गलत कहेगा। इधर आके सारा दी खोती मर जाती है। ये पंजाबी का मुहावरा है, खोती मर जाना, यानी जब किसी को कोई काम जिम्मे लगाया जाए ना, ये काम करो, तो पुराने जमानों में लोग गधों पे वो काम किया करते थे ना, तो वो फिर बहाना करते मेरी खोती मर गई है, उड़ जाते मन को काम का वही ना। तो खत्म नबूवत का काम अल्लाह के फजल से सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से हो रहा है। ये सब एंटी कादियानी काम है, यानी खत्म नबूवत की एक छोटी सी जुज है। कुल्ली खत्म नबूवत ये है कि जिसने कश्फ के नाम पे, इल्हाम के नाम पे, उम्मती नबी के नाम पे, या अकीदा इमामत को बिगाड़ के इसके नाम के ऊपर रसूलुल्लाह के बाद आसमान और जमीन का रिश्ता बरकरार रखा वही की फॉर्म में, वो सब के सब मुजरिम है। एक सिलसिला है जो बुखारी मुस्लिम में है कि मेरे बाद नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं, और फरमाया वो भी ख्वाब है। लेकिन बुखारी मुस्लिम में यह है कि ख्वाब फिर 3 किस्म के हैं, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से। तो जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए आप बता नहीं सकते। तो ये इसमें ये सिर्फ मुजरिम नहीं है, सब के सब लोग मुजरिम है जो इसमें गूंगे शैतान बने रहे। एक बंदा बोला मेरे अलावा, वो गामदी साहब है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि फिर वो बात जगह फिर वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं जिसकी वजह से मजहबी तबके में उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ये सिंगल आउट किसी एक बंदे को ना करें, ये सारे मुकादमे फिक्र के लोग मजे लेते रहे उस वक्त। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे रिश्तेदार सभी शिया हैं, जब वो न्याज बांटते हैं तो कहते हैं नजर अल्लाह न्याज हुसैन, तो क्या वो न्याज खाना जायज होगा? हालांकि मैं नहीं खाता।
ہاں جی، آپ کے کھانے یا نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ جب لے کے آئے نا ان سے اس کا مطلب پوچھیں کہ یہ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب کیا ہے۔ نیاز حسین سے مراد اگر تم یہ لے رہے ہو کہ اس کا ثواب حضرت حسین ابن علی کو پہنچانا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے مراد یہ کہ ان کے نام کی نیاز ہے، جو قرآن میں احادیث کی روشنی میں صرف اللہ کے نام کی نظر نیاز ہو سکتی ہے، کیونکہ عبادت کی جتنے شکلیں ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں صرف نماز نہیں ہے، حج، روزہ، قربانی، نظر نیاز، سنی شیعہ سب کے نزدیک صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کہہ دے کہ جی غیر اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، تو اسے کہے کہ کسی ریناؤنڈ عالم دین سے آپ جا کے پوچھیں، فتویٰ لے کے آئیں کہ کیا حضرت حسین علیہ السلام کے نام کی نیاز دی جا سکتی ہے۔ اصالے ثواب کی بات نہیں کر رہا، ان کے نام کی۔ تو کوئی بھی انشاءاللہ شیعہ عالم ان کو نہیں ملے گا ایسا۔ پھر ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ قرآن حکیم نے اس طرح کی نظر و نیاز سے منع کیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی ہو، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے نام کی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اصالے ثواب والا معاملہ ہو، میت کی طرف سے صدقہ، تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگرچہ ہماری اس میں ریزرویشن ہے ان ایکٹیویٹیز کے اوپر، ایکٹیویٹیز پہ ریزرویشن ہو سکتی ہے، کھانا حلال ہی رہے گا بہرحال۔ نیکسٹ۔ اچھا، نیکسٹ سوال ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہزاروں صحابیوں نے نماز پڑھی ہے تو ہمارے پاس اتنا دین سکیٹرڈ فارم میں کیوں ہے؟ کیونکہ ایک صحابہ کی بات دوسرے صحابہ سے نہیں ملتی۔ پلیز بتا۔ یہ غلط دعویٰ ہے آپ کا میرے بھائی، یہ وہی بات ہے جو آپ سطحی بات کر رہے ہیں، پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پریکٹیکلی ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے مسلمان بکش نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات کو، آپ کے اس دعوے کو غلط ابھی ثابت کرتا ہوں۔ قرآن پہ تو پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں نا، آپ پہلے صفحے سے آگے نہیں مسلمانوں کو گزار سکتے۔ پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمان مرے ہوئے باپوں کو، بزرگوں کو پکار رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، قرآن کیا دو تھے جو کسی کو غلط فہمی ہو گئی؟ اور عقیدے کی تو بنیادی کتاب قرآن ہے، سنت تو اس کی ایکسپلینیشن میں آتی ہے۔ سنت یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کے خلاف آتی ہے۔ قرآن میں تو اتنا سخت فتویٰ ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا بتاؤ تو کون مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اگلوں کا زمین پہ تمہیں خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دعا کے بعد دور کر سکتا ہے، گویا تم نے اسے خدا مان لیا۔ انہیں جی ہم جو یہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، ہم جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ مصیبت حل کرتا ہے۔ اتنی لمبی ایکویشن اگر آپ نے کرنی تھی میرے بھائی، تو بارش بھی تو اللہ برسا رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تو آپ فرشتوں کو بھی پکارا کریں شرک۔ فرشتوں سے بڑا مشکل کشا سورج ہے جس کی وجہ سے زمین پہ موسم بدل رہے ہیں، پکارے سورج کو۔ قرآن نے بین کر دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر سننے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے پکارے۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں، مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ بیچ میں بابے کیوں ڈال دیے؟ پیغمبر فرشتے کیوں ڈال دیے انہوں نے؟ خدا کے لیے۔ ہاں، اللہ کی حمد اور درود شریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن پکارنا تو اللہ کو ہے۔ تو جو امت قرآن سے آگے نہیں جا رہی، اب انہی سے پوچھیں، ہمارے جو بلال بھائی ہیں، تو وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ واقعی قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ تو پاکستان میں تو کروڑوں لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ نے کوئی دو طرح کا دین ٹرانسفر کیا؟ نہیں، قرآن تو دو کتوں کے درمیان محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایسا نہیں ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی بالکل ون سائیڈڈ دین ہے۔ آپ پہلے پڑھ لیں پھر ورڈک دیں، پڑھے بغیر ورڈک نہ دیں۔ آپ کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے گھر چور گھس گئے، داڑیوں والے پگڑیوں والے، تھوڑی دیر بعد لڑائی جھگڑا ہوا، دونوں کے سر پھٹ گئے، اور آپ جیسا شریف بندہ وہاں سے گزرا اور وہ کہتا ہے یار لڑائی جھگڑا بری بات ہے، آپ نہ اس طرح کرو، اس مکان کو آدھا آدھا کر لو۔ آخر یہ داڑیوں والے پگڑیوں والے لڑ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی، ان کا بھی تو کوئی حصہ ہوگا۔ تو پھر میرا جیسا بندہ آپ کو کہے گا میرے بھائی کو پڑھی لکھی بات کرو،
اس سے کہو کہ بتاؤ ڈاکومنٹ لے کے آؤ کس کے نام پہ ہے یہ مکان, اور اگر وہ نکل آتا ہے کلین شیپ بندے کے نام پہ تو آپ داڑھی اور پگڑی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. اس طرح جو داڑھی اور پگڑی والے آپ کو غلط دین بتا رہے ہیں نا, پوچھیں لکھا کہاں ہوا ہے, یہ آپ کو ایسی کہانیاں کرا رہے ہیں, کوئی چیز نہیں کہیں لکھی ہوئی اس طریقے سے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دھوکہ دے رہے ہیں. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہماری بہن علیزہ کی طرف سے پوچھتی ہیں, کینیڈا میں اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے مال کا آدھا اس کی بیوی کو مل جاتا ہے, تو کیا ایک مسلمان عورت یہ مال لے سکتی ہے جبکہ اس کا اصل حق مہر 5,000 روپے پاکستانی ہوں؟ تو نہیں, آدھا مال اس کو لینا تو نہیں چاہیے, ظاہر ہے کہ شرعی طور پہ تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں, اس میں اس شادی کے بندھن کے دوران جو کچھ اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا ہوا ہے, زیور گفٹ کیا ہوگا اور چیزیں گفٹ کی ہوں گی, اس کی تو مالک وہی ہے. وہ تو سورہ النساء میں ہے کہ ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے تو واپس نہیں لینا. تو یقیناً ان کو وہ چیزیں دی ہوں گی, تو یہ اپنا حساب لگا لیں کہ جو چیزیں گفٹ کی ہوئی ہیں ان کے خامند نے, آدھا آدھا مال لے لیں, اس کے بعد اس کی مالیت کیلکولیٹ کر لیں, اتنا رکھ لیں, باقی والنٹیرلی اس کو خامند کو واپس کر دیں. نیکسٹ. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے, کیا دوسرے انبیاء کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا سکتے ہیں خطبے میں ہاں جی, نہ لگا لانے سکتے پر؟ ہیں. ہاں جی, دعائیہ کلمات ہے, کیوں نہیں لگائیں گے, بلکہ نبی علیہ السلام نے لگایا ہے. صحیح مسلم میں 2 جگہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے نا کہ قرب قیامت کی 10 نشانیاں ہیں, ان میں سے 5ویں آپ نے فرمائی وَنُزُولِ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا بریلویوں کا یہ کہنا کہ یہ درود محدثین نے ایجاد کیا ہے, لہٰذا ہم بھی کوئی بدعت ایجاد کریں تو ثواب کا کام ہے, تو میں نے ان کو بھی جواب دیا تھا یہ محدثین کی ایجاد نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے خود استعمال کیا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے, تو یہ سیگا سنت سے ثابت ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ریئل اسلام کی طرف سے ہے, وہ پوچھتے ہیں کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے؟ فرض عین تو نہیں ہے اس طرح, مطلب اس کی سختی نماز والی سختی تو نہیں ہے, لیکن مرد کے لیے جماعت جان بوجھ کے چھوڑنا حرام ہے. باقی اس کی جتنی نیٹی گریٹیز ہے نا, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. جو غامدی صاحب کا موقف ہے وہ تو کہتے ہیں یہ افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے, جبکہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے بڑی سختی فرمائی ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے کہ خوف کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے, جماعت رہ جاتی ہے, اس کے اوپر تو موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب بارش ہوتی تو نبی علیہ السلام اذان میں کہلوا دیتے کہ کہو سلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. تو جماعت کوئی ضروری نہیں اس صورت میں جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو. اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے سخت سردیوں میں بھی حضور اناؤنسمنٹ کروا دیتے تھے. تو مرد کے لیے تو جماعت ضروری ہے اگر اس کے لیے پاسبلٹی ہے. اگر مسجد بہت زیادہ دور ہے, پہنچنے میں اسے تردد ہے, جس طرح باہر کے ملکوں میں, تو ٹھیک ہے گھر میں میاں بیوی بچوں کے ساتھ وہ جماعت کروا لے. بیوی کے ساتھ کروائے گا تو بیوی ایگزیکٹ پیچھے کھڑی ہوگی. اگر بچے ہیں, بچوں میں میل بچے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور فیمیل بچے اور بیوی وہ دوسری صف میں کھڑی ہوگی. اور اگر صرف بیوی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی. غیر محرم کے ساتھ جماعت نہیں کروا سکتے جب تک کہ باقی اور لوگ بھی ساتھ موجود نہ ہوں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے احمد حسن کی طرف سے, السلام علیکم علی بھائی, یہ جو کہتے ہیں فلانا لفظ 100 دفعہ پڑھ لو, فلانی آیات 313 دفعہ پڑھ لو, لاکھ دفعہ پڑھ لو, یہ نمبر, یہ سارا پروسیس, اس کی کوئی حقیقت ہے یا خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں؟ زیادہ تر تو خود کی طرف ہے, یہ جو لاکھوں والی ہیں تو خود ہی سے بنائی ہوئی ہے نا. میں نے اس کے اوپر بھی پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. جو مسئلہ میرا 56 ہے درود شریف کے حوالے سے, اس کے اینڈ پہ میں نے ثابت کیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں اور باقی کتابوں میں جو وظائف ہے نا,
یا تو ایک دفعہ کرنا ثابت ہے، جس طرح سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، جو آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لے فرض نماز کے بعد تو وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، یا 3 دفعہ ہے، جس طرح کہ ابو داؤد ترمذی میں صبح شام کے اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، یا نبی الاسلام نے کسی وظیفے کو 7 دفعہ تعلیم فرمایا ہے، جیسے مغرب اور فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار آیا ہے سنن نبی داؤد کے اندر، یا آپ علیہ السلام نے 10 دفعہ تعلیم فرمایا ہے، جس طرح کہ ابو داؤد میں صحیح مسلم میں ہے کہ جو 10 دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ 4 غلام بنو اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اس طریقے سے یا پھر وہ وظیفہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہوگا 33 دفعہ، جس طرح بخاری مسلم میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی وظیفہ آیا تو 100 دفعہ آیا ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو 100 دفعہ پڑھ لے روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، تو قیامت والے دن کوئی اس سے بڑھ کر عمل نہیں لا سکتا سوائے اس شخص کے کہ جس نے یہ وظیفہ اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ تو 100 حد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 زیادہ پڑھ نہیں سکتے، یعنی میں وہ ڈیجٹ بتا رہا ہوں۔ لیکن اس میں ایک بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں ام عائشہ نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو استقامت سے ہو، خواہ تعداد میں تھوڑا ہو۔ 100 دفعہ پڑھنا ہے تو روزانہ 100 دفعہ پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ آج 100 دفعہ پڑھا، کل 1000 دفعہ، پرسوں 50 دفعہ، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ ہے کہ روزانہ ہی 50 دفعہ پڑھ لو، تو حد جو ملتی ہے نا 100 دفعہ، لیکن اگر کوئی 100 سے زیادہ دفعہ کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ دروشی پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بے شک 1000 دفعہ پڑھے، لیکن میں روزانہ ہی 1000 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھنا روزانہ 100 دفعہ، کیونکہ حضور کا حکم ہے بخاری مسلم میں کہ استقامت کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے، تو آپ کریں۔ باقی یہ لاکھ اور 1.25 آیت کریمہ یہ سارے بابیاں نے بڑھائے ہوئے ہیں، بابیاں نہ ہی نہ لیا کرو میرے سامنے تو اس کا ذکر کریں جس کی قبر مدینے میں، ٹھیک ہے جی، بس دعا کریں میری قبر بھی مدینے میں بنے انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو ہے نا وہ ہماری لگ سے کوئی شناخت نہ رہے، مدینے کا ہی نام ہو، مدینہ مدینہ ہی ہو انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے مصائب پہ صبر کرے گا، میں اس کا شفیع بنوں گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں موت مانگو، مرو، میں تمہارا شفیع بنوں گا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر میں موت دینا۔ حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول ہوئی، بلکہ اللہ نے تیسرا ایک ان کے لیے اعزاز کیا کہ مسجد میں ان پہ زخم لگا، شہادت کی موت مدینے میں، اور چوتھا سب سے بڑا اعزاز کہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ نیکسٹ جی، آ گئی ہے جی، چاہے آپ لوگ پوچھتے ہیں، چاہے آ گئی ہے جی، جی میر صاحب نے آگے چاہے کے لیے بھجوا دی ہے جی، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ میر صاحب۔ اچھا علی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہمارے بھائی سید محمد علی بھائی کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کیا دعا میں اللہ کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا شرک ہے؟ میں نے شرک تو نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے وسیلے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، آپ اس کی بجائے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، ایک شخص آیا، اس نے اللہ کی حمد اور درود کے بغیر دعا مانگی تو آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھنے کے بعد دعا مانگی تو آپ نے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، 2 دفعہ فرمایا۔ اور جو پہلا شخص تھا اسے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر مجھ پہ دروشی پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، تو یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ جامع ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے۔ تو دیکھیں کسی چیز کو یوز کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے۔ شہد میں شفا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ شہد کی بوتل آپ نے گلے میں لٹکا لینی ہے، شہد چاٹنے میں شفا ہے۔ اس طرح درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن وہ کیا؟ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو دعا قبول ہوگی۔ تو یہ واسطے واسطے ڈالنا کوئی ثابت نہیں ہے، اس طرح کے وسیلے ثابت نہیں ہیں، شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوں گے جب آپ ڈائریکٹ محمد اور آل محمد سے مانگیں گے، جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو شرک تو نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا اس کو فالو کریں۔ نیکسٹ،
نیکسٹ سوال ہے، السلام علیکم، اسلان شہباز فرام سعودی عربیہ. میری جاب سائٹ 110 کلومیٹر دور ہے. میں ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہوں. جاب پہ میں سفر کی نماز پڑھوں یا پوری؟ اور اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی تو موجیں لگ گئی ہیں اللہ کی طرف سے. آپ نماز بھی 2 فرض پڑھیں گے سوائے مغرب کے 3، باقی سارے 2 اور نمازیں جمع بھی کریں گے. زور اثر کو جمع کریں، مغرب عشاء کو جمع کریں، پوری زندگی کرتے رہیں. آپ کی تو موج لگی ہوئی ہے سرکار. آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی موج لگ گئی ہے. اس طرح جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کی بھی موج ہے، جو روزانہ اتنا سفر کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے ہی اٹھا لیا. اب ان مسافروں کے لیے جماعت کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. جماعت مل جائے ٹھیک، ادروائز ٹھیک ہے. اگر مقیم امام ہوگا تو پھر پورے 4 فرض پڑھ لیں گے، اور اگر اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر 2 ہی پڑھیں گے. موجہ مارو جی، ڈیلی کرو جمع، پوری زندگی کرو. اور مصنف عبدالرزاق میں صحیح ابن حبان کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب ہم آذربائیجان کی جنگ کے لیے گئے تو ایک جگہ برف باری شروع ہوگی رشیا کی حضرت عثمان کے دور میں. تو 6 مہینے تک ہم لوگ ایک جگہ رکے رہے، لیکن قصر نماز پڑھی. حالانکہ قصر نماز تو 19 دن کی ہوتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ روزانہ کہتے تھے کہ کل برف باری رکے گی تو ہم کل چلے جائیں گے. آج کل کرتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے، وہ نمازیں قصر کرتے رہے، نمازیں جمع بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا تو ڈیفینیٹ سفر ہے، تو آپ تو موجے مارے جناب. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نماز جو فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہوئی تھی شروع میں. فجر کے بھی 2، زور کے بھی 2، عصر کے بھی 2، صرف مغرب کے 3. بعد میں اللہ نے پھر 2 کو 4 کر دیا مقیم کے لیے، اور سفر والے کے لیے 2 ہی رہنے دی. لہذا کوئی گلٹ فیل نہ کرے. اصل جو نماز مسلمانوں پہ فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت ہی تھی. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرمایا تو اس میں سفر میں 2 رکھی، قیام والے کے لیے 4 رکعت کر دی. لیکن مغرب 3 ہی رہے گا، چاہے سفر میں ہو چاہے بغیر سفر کے. اور فجر کے تو 2 فرض ہی ہیں. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی نعمان اجاز بھائی کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ سفارش یا رشوت کے بغیر نوکری نہیں مل سکتی. رشوت کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے، کیا ہم جاب کے لیے سفارش کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے، اس کی کئی ایک ڈائریکشن ہے. پہلے آپ ان پرنسپل سمجھ لیں کہ اپنے جائز کام کے لیے جب کسی اور کا حق نہ مر رہا ہو اور کوئی چارہ نہ ہو تو رشوت اور سفارش دونوں درست ہیں. لیکن 2 شرائط میں نے بتائی ہیں. نمبر 1، کسی اور کا حق نہ مارے. یہ نہیں ہے کہ آپ میرٹ میں آخری نمبر پہ ہیں اور آپ رشوت دے کر اور سفارش کے ذریعے پہلے نمبر پہ آ جائیں. آپ میرٹ پہ تھے لیکن نوکری دینے والے نے کہا کہ اگر تم اتنی رشوت نہیں دو گے تو میں تمہیں میرٹ پہ نیچے لے جاؤں گا، تو وہ تو آپ کا حق ہے. تو اب آپ مجبور رشوت دیں. اس میں صرف لینے والا گنہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا. یا سفارش کروانی پڑ گئی تو وہ ایسی سفارش تو درست ہے. قرآن پاک میں سورہ نساء میں تو اچھی سفارش کا حکم ہے، لیکن وہ جب کسی کا میرٹ ختم نہ کیا جائے. جس طرح پرائیویٹ جاب میں تو چلتی ہے سفارش، وہ سفارش لفظ اس کے لیے غلط ہے، وہ ریفرنس کہا جاتا ہے. ریفرنس اس لیے ہوتا ہے کہ پتہ چلے نا اس کا منہ سر کیا ہے، ایکسپیرینس کا بھی پتا ہو. لوگ اتنی انویسٹمنٹ بعض اوقات کرتے ہیں، جب وہ بندہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ بانڈ کی بھی پرواہ کیے بغیر بھاگ جاتا ہے. اس لیے ریفرنس مانگا جاتا ہے. اس طرح آپ پاکستانی فوج میں بھی دیکھیں، اگر آپ فوجی ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں آپ کو، یعنی سولین کو پریفر نہیں کرتے. وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ جو فوجی کا بیٹا ہے وہ فوج کے کلچر کو سمجھ چکا ہے، وہ اس کے کفر میں داخل ہے. جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اپنے کفر میں شادی کرو. شادی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم پلہ لوگوں میں، ہم مزاج لوگوں میں جو ایک جیسے خاندان ملتے جلتے ہوں تو یہ نبی اسلام نے سے پریفر کیا ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سیولین ہے، اس نے فوج کا وہ ٹف مول نہیں دیکھا، اس نے فوجی وہ والے دیکھے ہیں جو آفیسر رینک میں پہنچ چکے ہیں ان ساری تکلیف سے، سیاچین کی تکلیف سے گزر کے، اور اب ان کو اس فوجی کی ذرا ٹھاڑ باڑ نظر آ رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں مجھے جاتے ہی ایسے بٹھائیں گے. ایسے تو نہیں ہوتا. تو اس لیے فوج میں بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ بندوں کی پھر وہ سفارش آٹومیٹکلی اس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. تو اس طرح کی سفارش تو بالکل درست ہے کہ ریفرنس اس اعتبار سے لیا جاتا ہے. تو لیکن بعد میں تو دیکھیں پھر تکلیفیں گزار رہے ہیں بیچارے، کتنے ینگ ایج میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی بیوہ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں، ان کے رشتہ دار پیچھے کیا سلوک کرتے ہیں. باہر کے لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی جو فوجی جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی پچھلوں کی موجیں لگ جاتی ہیں. یار
آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا میرے بھائی، اس کی بیوہ پہ، اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک پلاٹ مل جانے سے یا 50% تنخواہ کا حصہ مل جانے سے یا ایون پورا مل جائے تو خامد کی کمی تو پوری نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہر رشتہ دار یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا کچھ مل گیا ہے، کس تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں اس بیوہ کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دوسرا پہلو ہے ذرا دیکھنے والا۔ اس طریقے سے بعض اوقات آپ کو اپنا بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے جو آپ کا جائز حق ہوتا ہے، سفارش کروانی پڑ جاتی ہے، بعض کا رشوت دینی پڑ جاتی ہے، ادروائز وہ آپ کو پیچھے پھینک دیں گے۔ اس طرح کے سارے معاملات میں مجرم وہ ہوگا جو لے رہا ہے، آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور کو پیچھے کر کے میرٹ میں کیا، وہ چاہے سفارش سے کیا چاہے رشوت سے، تو وہ تو حرام ہوگا۔ نیکسٹ۔ علی بھائی معذرت، تھوڑا سا آج نیٹ سلو ہے ہمارا، اس وجہ سے ذرا تھوڑا وہ ڈیلے خیر ہو رہی ہے۔ ہے، 3 گھنٹے کر لینا، خیر ہے۔ جی میں جی چاہ پیتا پیا، میں چارج ہو رہے ہیں 2 گھنٹے تہاڈی ڈیمانڈ ہے، میری نہیں۔ اچھا اچھا حالانکہ میرا گلا کافی تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے، لیکن جب میں بولتا ہوں پھر اللہ مجھے ہمت دے دیتا ہے، جیسے گاڑی ایک بار چل پڑے تو پھر چل پڑے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا نیکسٹ کوشچن ہے ٹرو اسلام کی طرف سے۔ سلام علی بھائی، وعلیکم السلام۔ سورت تیسری آیت 144 میں سارے نبی کی ڈیتھ مینشن ہے، تو ہاں جی، ہاں عیسیٰ جی۔ علیہ السلام کیوں نہیں انکلوڈیڈ؟ جزاک اللہ خیر۔ نہیں نہیں، سارے انبیاء کی ڈیتھ نہیں آئی ہے، اس میں یہ آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں۔ افا ام ماتا، اگر یہ مر جائیں، او قتلا یا قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ اللہ نے اصولی ایک بات کی ہے، ہو گزرے۔ ایون یہاں ماتا کے بھی الفاظ آ جاتے ہیں نا باقی انبیاء کے لیے، تو ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ قرآن پاک میں جنرل رولز جہاں پہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکسیپشنز کے علاوہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہی چلتا ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ بینک میں صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں تو ادر دین اتوار ہوتے ہیں، تو اتوار کی ایکسیپشن اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ کفر بولنے والا جہنمی ہے قرآن کی روح سے، لیکن ایکسیپشن سورہ نحل میں آئی کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور کلمہ کفر بکنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن قرآن میں 4 جگہ ہے کہ اگر اضطراری کیفیت ہو جائے تو پھر جان بچانے کے لیے اتنا کھا لو، تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا۔ میری اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو غامدی صاحب نے جتنے پوائنٹ اٹھائے تھے میں نے ان کا جواب دیا ہے۔ آپ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام لکھیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن میرے بھائی حامد سیال کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی لین دین کی وجہ سے کوئی شخص خودکشی کر لے تو اس کی وبال دوسرے شخص کو بھی ہوگا جبکہ لین دین کا فیصلہ ابھی باقی ہونا تھا؟ نہیں جی، دوسرا شخص ایون مجرم بھی ہو تب بھی کسی کی خودکشی کا وبال نہیں وہ اٹھائے گا، کیونکہ قرآن میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ دیکھیں یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی بندہ مولویوں سے متنفر ہو کے نماز پڑھنی چھوڑ دے کہ جی میں نے فلاں مولوی کو غلط حرکات کرتے ہوئے دیکھا ہے لہٰذا میں دین سے ہی متنفر ہوتا ہوں، تو یہ اس کا کیا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے؟ اب مولوی سے متنفر ہونا، نماز تو آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو خودکشی کرے گا تو جس طریقے سے خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو جہنم میں آگ کے اندر مسلط کیا جائے گا۔ آگ کا عذاب تو ہو ہی رہا ہوگا، ساتھ ساتھ نبی اسلام نے پھر ایک ایک چیز گنوائی کہ اگر اس نے پھندا لگایا تو پھندا لگائے گا بار بار اپنے آپ کو، اگر چھرا مارا تھا تو بار بار چھرا ہی مارتا رہے گا، زہر پیا تھا تو زہر ہی پلایا جائے گا اسے بار بار۔ آگ کا عذاب پیرلل میں ہوگا اور یہ عذاب پیرلل میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، تو اس کا وبال اس پہ ہوگا۔ یہ تو کچھ پوچھنے والی بات ہی نہیں۔ نیکسٹ۔
सवाल मारखोर की तरफ से है, क्या रेपिस्ट से विक्टिम खुद के सांस ले सकता है अगर वो कोर्ट में साबित ना कर सके? बिल्कुल नहीं ले सकता जी, ना रेपिस्ट से, ना मर्डरर से, कत्ल करने वाले से, बदकारी करने वाले से। अगर आप कोर्ट से मावरा होके ये करेंगे ना, तो फिर एक सिलसिला ऐसा शुरू हो जाएगा जिसका कोई एंड नहीं है। इस्लाम में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी करना, मजहब के नाम पर, हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, जाती गुस्सा निकालने के लिए, या कोर्ट से नाइंसाफी हुई तो अब बदला उतारने के लिए, ये नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरत का दिन है। दुनिया में कोई अदालत हिटलर को 6 लाख दफा फांसी की सजा दे सकती है उन ज्यूज के कत्ल के बदले में? वो तो खैर 60 लाख क्लेम करते हैं, चले मोहतात लगा दें 6 लाख भी तो नाहक तो कत्ल किए उसने। लेकिन अल्लाह ताला इस पे कादिर है कि हर यहूदी के बदले में उसे जिंदा करके तो अ, कत्ल की सजा सुनाए। तो आखिरत का दिन इसीलिए है ना कि दुनिया में हर एक बंदे को तो नहीं इंसाफ मिलता। हुसैन इब्न अली को दुनिया में इंसाफ तो नहीं मिला ना, लेकिन आखिरत में इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी में तो इंसाफ नहीं देखा, अगरचे मुख्तार सख्फी ने बाद में बदला लिया, लेकिन जितना भी बदला ले, जो उनके साथ जुल्म किया गया वो तो है ना। तो इसलिए मावराए अदालत कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना इस्लाम में इसकी इजाजत कतई नहीं है जी। सब्र करें और आखिरत का दिन रखें। बल्कि मैं तो कहता हूँ आखिरत में, मैं अक्सर भाइयों को ये कहता हूँ कि अगर आपका कोई इस तरीके से लेन देन का मामला है तो आप उसको मुंह पे बोलें कि मैं आखिरत में लूंगा, और यकीन करें आखिरत में आपको वो बदला मिलना है कि आपने कहना है कि दुनिया में सारे ही मेरा लेन देन ना करते, मुझे आखिरत में बदला मिलता, जन्नत के असबाब पैदा हो जाते। नेक्स्ट। अच्छा अली भाई, अगला सवाल है हैदर अली चीमा की तरफ से, क्या शिया की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? डिटेल में बता दें। डिटेल में क्या है कि जी क्या सुन्नी की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? तो इनसे पूछेंगे तो कहेंगे पढ़ सकते हैं, और किसी और से पूछेंगे तो वो शायद कोई और बात करे। मेरे भाई, जो मुसलमान है उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। शिया, सुन्नी, इनके ऑफशूट, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इस्ना शरी, इसी तरीके से जैदिया, ये सब के सब अपनी गलतियों और अकायद में खराबियों के बावजूद चूंकि मुसलमान है, इनके जनाजा भी पढ़ा जाएगा, इनके लिए दुआ मगफरत भी की जाएगी। दैट्स ऑल। बाकी मैं आपको बताऊं, अगर मैंने और बातें शुरू कर दी तो फिर बड़ी कड़वी बातें मैं करूंगा। देख लें, आला हजरत तो देवबंद और अहले हदीस को मुसलमान ही नहीं समझते। अहकाम शरीयत में उन्होंने लिखा है कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी अगर ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले तो जबिया मुर्दार रहेगा। अलबत्ता यहूद और नसारा का जबिया हलाल है, और ये सब के सब मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल है। तो बरेलवियों के इमाम के नजदीक तो बाकी सारे फिरके मतलब वाजिबुल कत्ल और मुर्तद है, तो नमाज जनाजा कहां से पढ़ी? तो शिया को क्यों सिंगल आउट किया जाता है? अक्सर लोग कहते हैं अली भाई शिया की स्पॉट में बोलते हैं, इसलिए कि मेरे भाई शिया को आपने तीनों ने मिलके सिंगल आउट किया हुआ है ना, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों ने एका किया हुआ है। तो फिर मैं आपको याद तो दिलाऊंगा कि आप आपस में भी तो एक दूसरे को काफिर समझते हो, तो सिर्फ शिया का फिर जिक्र क्यों करते हो? क्या उसामुल अरमैन में देवबंदियों को आला हजरत ने मुर्तद और काफिर नहीं करार दिया, और उसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में देवबंदियों ने आला हजरत उनकी जमात को शैतान नहीं करार दिया, शैतानी लश्कर? तो सारे एक जैसे ही है ना जी। तो पढ़े खुदा के लिए, नफरतों की बजाय आप इल्मी रद्द करें।